Karachi Library Association Professor Farheen Mahmood Sahiba, co-founder of Karachi Festival of Books and Libraries Aziz Mehman Sahab, former District Governor of Rotary International Jahangir Mughal Sahab, Mohtaram Khalid Mahmood Sahab, librarians, musannifin, scholars, publishers, designers, students, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं लाइब्रेरीज़ के हवाले से आपसे गुफ्तगू करने का आपने मौका दिया। मैं किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ और ये शौक़ का क्रेडिट मैं अपनी वालदा मोहतरमा को ख़ास तौर पर और वालिद को देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं इंटरमीडिएट में था या उससे कम तो कॉमिक्स पढ़ने का बड़ा शौकीन था, तो और अपने स्कूल की किताबों में छुपा कर कॉमिक पढ़ा करता था। तो वो आ जाती थी तो वो फिर कहती थी कि हाँ आप ये क्या कर रहे हैं, और फिर वो कोई मुझे मशवरा देती थी कि कुछ पढ़ो। और फिर मुझे ताज्जुब भी होता था, क्योंकि जब इंटरमीडिएट में था तो उस ज़माने में मुझे उन्होंने एरिस्टोटल और सुकरात और रिपब्लिक इन किताबों से आगाह किया। मौलाना मौदूदी की इस्लामिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, फिर फ्रेडरिक एंगल्स की एक्सपोजर, कार्ल मार्क्स को मैं पढ़ नहीं सका, मगर एक ब्रॉड एक्सपोजर दिया। और वो ब्रॉड एक्सपोजर ऐसा अनोखा सा था कि मेरे कंटेम्प्रेरीज उस पर मेरे साथ उनकी गुफ्तगू भी नहीं होती थी, तो ये अकेला शौक़ बन गया। यानी उस मेरे इंटरमीडिएट के क्लास फेलोज़ वगैरह के साथ मैं गुफ्तगू उन चीज़ों पर करता था तो वो चलती भी नहीं थी। तो ये एक अकेला मंतिक, ये अकेला शौक़ बन गया और मैं पढ़ता रहा। फिर एक और कैफियत पैदा हुई माँ बाप के साथ कि क्योंकि उनका इल्म मुझसे बहुत ज़्यादा था, तो वो एक रात को खाने पर जब मैं बैठता था तो वो दे वर लाइक गूगल टू मी, कि मुझे ख़ुद नहीं तलाश करना पड़ता था, किताबें नहीं पढ़नी पड़ती थी, और इस्लामी तारीख़ या किसी भी तारीख़ के हवाले से उनसे गुफ्तगू कर लेता था। तो जब उन दोनों का इंतकाल हो गया तो एक 10-15 साल का बहुत बड़ा गैप आया। ईज़ी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो अब बहुत आसान सी हो गई है। तो वो खैर बहर सूरत मैं आपसे ये बात कहना चाहता था कि इर्तिक़ाई हवाले से इल्म इंसान का गुफ्तगू और बातचीत और इशारों से शुरू हुआ होगा, और इंसान को अगर उसकी तारीख़ देखी जाए तो 1 लाख या 2 लाख साल से ज़्यादा नहीं है, जबकि दुनिया कई बिलियन साल पुरानी है। और उसमें जान जो है, चाहे कोई भी कीड़ा हो और जानवर हो, ये भी बहुत पुरानी तारीख़ है। तो इंसान जो है ना, ये बहुत थोड़े अरसे में रहा है, कायनात की तारीख़ के एतबार से भी बहुत थोड़ा अरसा। जो कहते थे कि अगर हर रोज़ के एतबार से या हर साल के एतबार से फ़िल्म चलाई जाए और सारे साल वो फ़िल्म चलती रही, हर साल का एक उसके अंदर इमेज हो, तो तेज़ी से फ़िल्म चलती रहे, तो इंसान जो है तकरीबन दिसंबर 31 की मिडनाइट से 2-3 मिनट पहले नमूदार होता है। और फिर कोई 10,000 या 8,000 साल पुरानी उसकी इंसान की ये तारीख़ है कि कुछ उसने तहरीर करना शुरू किया, वरना उससे पहले ओरल ट्रेडिशंस होंगे कुछ दिनों तक। फिर उसने कुछ लिखना शुरू किया, फिर लिखना जब शुरू किया तो दीवारों पर उसने लिखा, फिर ये पेपायरस के ऊपर उन चीज़ों पर हुआ जो आजकल भी कहीं ना कहीं दरियाफ्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो 4-5 हज़ार साल, 7,000 साल ज़्यादा से ज़्यादा यूनान की तारीख़ के अंदर जो किताबें लिखी गईं, जिनका ज़िक्र ज़बानी होता रहा, वो किताबें शायद ख़त्म भी हो गईं मगर चलता रहा, तो इससे ज़्यादा पुराना नहीं है। अच्छा, और ये जो किताब है इसका भी जब इंसान ने तहरीर करना शुरू किया तो उस्तादों की एक बहुत बड़ा मुकाम इस वजह से बना कि इल्म का ज़ख़ीरा उस्ताद होता था बमय तसनीफ़ अपनी हाथ की लिखी हुई किताबों के, तो लिहाजा उसके कदमों में बैठते थे, बरसों गुजारते थे उस्तादों के साथ, प्रोफेसर्स के साथ बरसों गुजारते थे कि वो जो उन्होंने किताबें उनके पास हैं उनसे कुछ ना कुछ इल्म हमें हासिल हो जाए। तो ये जो उस्तादों की इज़्ज़त माशरे में बनी दुनिया भर में है ना, कि माँ बाप के बराबर उस्ताद को समझा गया, ज़्यादा भी समझा गया, वो इस वजह से बनी कि वो इल्म का ज़ख़ीरा बना। अब जैसे जैसे ये इल्म आम होता जा रहा है तो ही इज़ नॉट द सोल सोर्स, मगर कम से कम वो दरवाज़ा खोलते हैं। अब जो कैफियत जो मैं आपकी तरफ आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ, वो उसकी इर्तिक़ा का ज़िक्र इसलिए किया कि नए ज़माने में
ایک عجب ماحول ہے جس کو آپ سمجھ لیں، برا نہیں ہے۔ میرے جو پوتے ہیں اور پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں، وہ کتاب نہیں پڑھتی، وہ اسکول کی کتاب پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ سب کے پاس ایک چیز ہے جس کے اوپر فلانے وقت پر چلے جاؤ۔ یہ بھی زمانہ ختم ہو جائے گا، وہ کتاب نہیں پڑھتے۔ اور اگر میں اور آپ ان کے اوپر انسسٹ کریں کہ کتاب پڑھو تو ایک عجیب سی بحث ہے، سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک ادارہ بنا پچھلے دنوں، مجھے اس کا نام یاد نہیں، پاکستان میں ہی، اور انہوں نے کہا کہ دے ور ٹاکنگ اباؤٹ مینٹل ہیلتھ۔ انہوں نے کہا فیملی کو اکٹھا کرنے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ بچوں کو اس سے دور کیا جائے۔ اچھا، یہ انہوں نے کہہ تو دیا، مگر میں محسوس کرتا ہوں کہ دس از اے کمیونیکیشن ٹول، انفارمیشن ٹول، دس از اے سورس ٹو آل لائبریریز آلسو۔ اس سے دور ہو نہیں سکتے۔ تو اگر آپ اس انداز سے چلیں کہ معاشرے کے اندر خرابی اس کی وجہ سے ہے، تو لہٰذا آپ کا ایٹیٹیوڈ بالکل مختلف ہو جائے گا کہ آپ انسٹرومنٹ کے خلاف ہو جائیں گے اور اصل کو چھوڑ دیں گے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب جہاں تک میری کہانی آئی تھی کہ لوگوں نے لکھ کر کتابوں کا ذخیرہ کرنا شروع کیا، اور سب سے بڑی تکلیف تاریخ میں یہ ہوئی کہ عراق کے اندر جب چنگیز خان اور ہلاکو خان آئے تو کہا جاتا ہے کہ دجلہ میں اتنی کتابیں بہائی گئیں کہ اس کا رنگ بھی کالا ہوا، مگر اصل میں معاشرے کا رینیسانس علم سے ہی ہوتا ہے، علم کے بغیر نہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کے معاملے میں بہت ساری آپ نے حدیثیں سنی ہیں کہ چین تک جانا پڑے، سمبولیکلی چین تک جاؤ، مگر ایک حصہ آپ نے شاید نہیں سنا ہو، اتنی اہمیت دیتے تھے کہ معاشرے کی ایک خرابی کو ختم کرنے کے لیے ایک خوبی کے ساتھ جوڑ دیتے تھے۔ یعنی جب ان کے اوپر یہ بات گراں گزرنی شروع ہوئی کہ غلام ہیں معاشرے میں، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ غلام ہے، اگر یہ کسی بچے کو تعلیم دے دے، کسی کو دے دے، تو اس کی گردن آزاد کرو۔ میڈ اٹ سو ایزی کہ علم کے لیے ہے نا اتنا بڑا تمہیں انعام ملے گا کہ تم کسی کو علم پہنچا دو تو اس کی گردن آزاد کرو۔ اٹس اے ویری بگ تھنگ، ہے نا، اس معاشرے کے حوالے سے۔ تو مگر یہی علم چیلنج بھی کرتا ہے نا، یہ چیلنج کرتا ہے اسٹیبلشڈ معاملات کو۔ اور آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید علم نہ ہو اس بات کا کہ صحابہ اکرام کے اندر ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اور یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ تو قرآن کی جو آخری آیات ہیں، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، قل یا الکافرون، تو اس میں چند صحابی یا ایک صحابی، میری اگر علم صحیح رہے تو ایک صحابی نے کہا کہ قل میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ قل تو یہ کہا گیا کہ پڑھو، تو میں نے تو اپنے نبی کو سنا ہے کہ قل کے بغیر بھی وہ پڑھتے تھے۔ پھر اجماع ہوا کہ نہیں قل بھی پڑھ لو، مگر وہ ساری عمر بغیر اس کے پڑھتے رہے۔ there was a tolerance ہے۔ اچھا، علم بغیر ٹالرنس کے نہیں چلتا۔ تو جب میں یہاں سے امریکہ پہلی ماسٹرز کرنے گیا تو سب سے بڑی تبدیلی مجھے اس معاشرے کی نظر آئی کہ یہاں ہم بحث کرتے کرتے بہت تلخ ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر میں اپنے پروفیسرز کو اور دوستوں کو دیکھتا تھا تو یہ کہتے تھے، کسی چیز کے بارے میں کہتے تھے کہ اچھا تمہارا یہ ایکسپیرینس ہے، مسٹ بی ویری گڈ، میرا نہیں ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ تمہارا یہ ایکسپیرینس غلط ہے، میرا بہتر ہے، تو وہ فوراً وڈرا کرتے تھے کہ تمہارے ہاتھ میں یہ چیز اچھا کام کرتی ہے، میرے ہاتھ میں نہیں۔ یہ ٹالرنس مسلمانوں نے جب چھوڑنا شروع کی، جب مسلمانوں میں ٹالرنس تھا تو بڑی بڑی بحث، وحدت الوجود کی بحث ہوئی، بہت ساری بحثیں ہوئی نا، قرآن ویدر از اے کریشن اور دا پارٹ آف گاڈ، اس پر بھی بحث ہوئی۔ اور آپ نے جو مثال دی ابھی ہے نا، وہ اس کا ایک عجیب ایکسٹینشن ہے کہ الفاظ تک بلاسفیمی کو لے آئیں۔ کل کو یہ نہ ہو کہ یہ لفظ جو ہے کہ یہ لفظ بھی نہیں بلکہ یہ الفابیٹ کا حصہ الف جو ہے، کیونکہ قرآن میں ہے الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، تو اٹ از ٹو سیکرڈ کہ کہیں کسی چیز کے آدمی لکھ سکے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہماری یہ بھی پریشانی بنی کہ اخبار کو کیسے ڈسپوز آف کریں، کیونکہ اخباروں کے اندر بھی قرآن کی تحریر آ جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ ہم نیرو ہوتے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب مسلمانوں کے اندر، ایسے مسلمانوں نے لائبریریز کا بڑا کام کیا، جیسے عراق کی لائبریری کا ذکر کیا، اندلس میں عثمانی سلطنت کے دوران،
بڑی لائبریریز. پھر جب اگر رینیسانس یورپ میں آیا تو وہ بھی لائبریریز اور کتابوں کی سمجھ کے ساتھ اور بحثوں کے ساتھ آیا, فلسفے کے ساتھ آیا, آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کے ساتھ آیا. مگر آپ کو ایک مقام تک لے جانا چاہتا ہوں جہاں سے آپ کو احساس ہو کہ جب لوگ ریجیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں علم کو کسی نہ کسی بہانے سے تو کیا نقصان ہوتا ہے. گوٹنبرگ جو پریس بنا, جرمنی کا ایک شہر ہے, تو 1430 کے اندر, شاید 1430 کے اندر بائبل بھی چھپی اور اخبارات چھپنے لگے. تو یورپ کی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑی ارتقائی کیفیت آئی کہ جب مارٹن لوتھر نے چیلنج کیا کیتھولک چرچ کو. اس چیلنج کے اندر پرنٹڈ پیمفلٹس اینڈ بکس کا بہت ہاتھ ہے. یعنی یہ لوگوں کی شاید ذہن میں نہیں آتا کہ وہ مارٹن لوتھر کا چیلنج عام اس وجہ سے ہوا کہ پرنٹ ہوتا رہا, پرنٹ ہو کر بڑھتا رہا, جاتا رہا لوگوں تک, اور وہاں جنگیں شروع ہو گئیں کیتھولک اینڈ پروٹیسٹنٹ کیفیات کے اندر. مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو آپ کو تعجب ہوگا کہ اپنے ہاں پریس آنے نہیں دیا. 300 سال, 300 ایئرز. 1430 کی کہانی ہے گوٹنبرگ پریس, اور استنبول میں پہلا جو پریس اون کیا گیا وہ 1730 یا 35 میں. 300 ایئرز, کین یو امیجن. دنیا سے آپ 300 سال جب دنیا کے علم سے پیچھے رہ جائے, عام آدمی پیچھے رہ جائے, چلو خواص میں چند لوگوں تک شاید کوئی کتاب پہنچ جاتی ہو, بٹ عام آدمی پیچھے رہ جائے. اسی کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آئی مے forget, 2.62 کروڑ بچے اسکول کے باہر ہیں, کیپ دیٹ ان مائنڈ, ہے نا. تو ہم عام آدمی کے دسترس سے اگر علم آپ کھینچ لیں تو کیا ہوگا. تو 1730 کے قریب, اچھا جب پریس لگا بھی تو اس کے اوپر یہ پابندی تھی کہ تم رومن اسکرپٹ میں سب کچھ چھاپ سکتے ہو, عربک اسکرپٹ میں کچھ نہیں. فور 15-20 ایئرز عربک اسکرپٹ کے اندر کچھ نہیں چھپا کہ یہ خرابی پیدا کرے گا. ہاں, آپ تصور کیجئے. تو مسلمان کا پیچھے رہنا کب سے شروع ہوا, پھر سید احمد خان نے آ کر اس بات کو کس انداز سے بدلا, اور پاکستان میں لائبریریز کا ایک فنامنن شروع ہوا. اچھا, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فزیکل لائبریری کی آپ بات کر رہے ہیں اور فزیکل بکس کی بات کر رہے ہیں تو اٹس اے ڈائنگ ایرا, ویری فرینکلی. اٹ ول بی این آرکائیول خوبصورتی کہ آرکائیوز کے اندر فزیکل کتابیں رہیں, اور وہ پھر بھی ایک ذخیرہ بن جاتا ہے, کم سے کم اس زمانے کا جس زمانے میں ان کو ڈیجیٹائز اور پرنٹ نہیں کیا جاتا تھا. تو جب میں امریکہ کی لائبریری میں پہلا اتفاق ہوا 73 وغیرہ میں, 2-3 سال جب میں لائبریری سے مستفید ہوتا تھا, تو مائکرو پرنٹس کو میں چلاتا تھا, اور ڈان اور ساری اخبار پاکستان کے اخبار وہاں دیکھتا تھا, اور مائکرو پرنٹس کے اندر وہ تصویر لے کر ڈیجیٹائز کیا. اچھا, اب ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے بھی لائبریری کا ذخیرہ ڈیجیٹائز ہونا ضروری ہے. گوگل نے کوئی 15 سال پہلے, 10 سال پہلے یہ کہا کہ ہم ہر پرنٹڈ ورڈ کو اوپن کر دیں گے دنیا کے لیے. تو جو کاپی رائٹ والا سسٹم ہے, ان لوگوں نے اس کی بڑی مخالفت کی. وہ تو پروجیکٹ بڑا چھوٹا سا تھا, $500 ملین میں ایوری ورڈ کوڈ ہیو بین ڈیجیٹائزڈ, مگر وہ معاملہ رک گیا کیونکہ کاپی رائٹ والوں نے کہا جو کتابیں تحریر کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے معاوضہ ملنا چاہیے. مگر کتابیں جو ہے نا وہ اتنی بڑی ایسوسیشن بنا دیتی ہیں کہ میں آپ سے کیا عرض کروں. کراچی کی دو بڑی لائبریریز انڈیویجولز کے ہاتھ میں تھیں, جس میں سے ایک خالد اسحاق صاحب تھے اور ایک ابروہی صاحب تھے, اور میرا ان سے واقفیت کتاب کی وجہ سے ہوئی. میں ایک دن کورٹ میں بیٹھا, کسی میرے والد صاحب کا کوئی مقدمہ تھا, تو بیٹھا ہوا تھا, تو بڑے چپکے سے, کیونکہ کورٹ میں بہت سارے مقدمے چلتے ہیں, اٹ از اگینسٹ دا کورٹ ایتھکس کہ آپ کوئی اور چیز پڑھیں, مگر اتنی دیر کورٹ کے مقدموں پر توجہ دینا مشکل تھا. تو میں نے اپنی فائل کے بیچ میں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی, فرٹزوف شوان کی کتاب تھی, انڈرسٹینڈنگ اسلام. ہی واز اے نو مسلم سویڈش جینٹلمین. تو اتفاق سے جیسی کورٹ آف ہوئی تو وہ کتاب میں نے اوپر رکھ لی, اور بروہی صاحب میرے پاس سے گزر رہے تھے, تو انہوں نے کہا تم یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا یہ ایک فلسفی ہے سویڈن کا. بس اس کو دیکھ رہا تھا. تو کہنے لگے کہ یوں انہوں نے اپنی جیکٹ کھولی اور جیب میں سے سیلوفین کے اندر ایک تصویر تھی, کرنکل سا سیلوفین کا کاغذ تھا. کہنے لگے یہ ہے فرٹزوف شوان اور یہ میرا پیر ہے نا.
واٹ اے کوئنسیڈنس کہ بروہی صاحب سے میری کتابوں کے سلسلے میں کچھ واقفیت ہوئی. اور کل ہی میں ایک کتاب، میں ہر سال 10 کتابوں کے اپنے پسندیدہ کتابیں، میری سپیڈ بہت سلو ہے، میں تقریباً 30 40 50 کتابیں سال میں پڑھتا ہوں. اور سلو اس وجہ سے کہ دنیا کا علم کا ذخیرہ لاکھوں کتابوں کا ہے. آپ امیجن کیجئے اس میں 30 40 کتابیں پڑھ کر مجھے کوئی دعویٰ کسی چیز کا بھی نہیں ہے، بلکہ افسوس ہے کہ میرا دماغ اتنا چھوٹا، میری سپیڈ اتنی کم کہ میں تو ہر سال 10 کتابیں نکالتا ہوں. تو اس کے اندر ایک کتاب تھی تھنگز گو بینگ ان دا یونیورس، میری 10 کتابوں میں اس سال کے لیے، ابھی کل پرسوں میں ریلیز کر دوں گا شاید. دیٹ از آل اباؤٹ ایسٹرانومی اینڈ فزکس. میں فزکس کا طالب علم نہیں ہوں، مگر اب بن گیا ہوں کیونکہ اللہ کی کائنات میں اپنے اندر دیکھتا ہوں. اور صرف آپ کو نمبرز ڈال دوں، بڑا شوقین ہوں میں نمبرز پھینکنے کا، کہ انسان کے بدن میں 30 ٹریلین سیلز ہیں، 30 ٹریلین سیلز ان مائی باڈی، اور 30 ٹریلین وہ بیکٹیریا ہیں جو اس کے ساتھ جیتے ہیں. ٹریلینز کی بات کر رہا ہوں. اور ہر سیل کے اندر ٹریلینز آف ایٹمز ہیں، ہر سیل کے اندر، ہے نا. یہاں نیچے چلے جاتی ہے اور آدمی علم کا دعویٰ کرے کہ مجھے کچھ پتہ ہے، اور پھر باہر آپ جائیں تو کسی نے پچھلے دنوں کی خبر ہے، صرف خبر پر لے آتا ہوں، باقی تو میں بہت پڑھتا ہوں. اس خبر کے اندر یہ تھا کہ ایک کویزر ہے جس کی برائٹنس سورج سے 700 ٹریلین گنا زیادہ ہے. تو نیچے میں اپنے اندر جاتا ہوں تو ٹریلینز کے اندر جاتی ہے کہانی، ٹریلینز اپون ٹریلینز اپون ٹریلینز، اور باہر جاتا ہوں تو بھی وہی ہے. تو اس کتاب کے اندر ایک ذکر تھا، اسٹیفن ہاکنگ کی ایک اور کتاب ہے اس کے ساتھ، نام بھول رہا ہوں کس نے لکھی، وہ اس کتاب کا بھی ذکر کر رہا تھا. تو اس میں ایک اینتھروپومارفک پرنسپل تھا کہ یہ کائنات کے اندر اگر ذرا سی بھی تبدیلی ہو جاتی نیوٹران اور پروٹون کے وزن میں یا مائکرو ویوز کی لینتھ میں تو کائنات یہ نہیں بنتی. دس از کالڈ دا اینتھروپک پرنسپل یا اینتھروپومارفک پرنسپل. تو مجھے اس کتاب کو کے متعلق بیان کرتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ سائنٹیفک امریکن میں 1981 میں ایک مضمون چھپا اینتھروپومارفک پرنسپل کا، اور میں نے بروہی صاحب کو باقاعدہ ٹائپ کر کے ان کو کہا کہ آپ کو خوشی ہوگی، بھیجا. اس زمانے میں فوٹو کاپی بھی پانی سے ہوتی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، لٹکایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا. تو میں نے ان کو بھیجا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ علم ایک اتنی خوبصورت تلاش ہے، اور اس کو آپ سے گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں. ایک تو گزارش یہ ہے کہ اپنا ذخیرہ کتابوں کا یہ اولاد کے پاس بھی چھوڑ جائیے اگر اولاد قدر کرنے والی ہے. اگر قدر نہیں کر سکے یا کچھ کتابوں کی کر سکے، کیونکہ آپ تو ہر کتاب کو اپنے پاس بچائے رکھتے ہیں جب تک کیڑا نہ لگ جائے اس کے اندر اور پھک نہ جائے مرنے کے بعد، ہے نا، کیونکہ جب آپ مر جائیں گے تو وہ پھکیں گی. تو لہذا اپنی زندگی میں آپ کوئی ایسا بٹوارا کر دیے کہ بچوں تمہیں اس چیز کا شوق ہے تو یہ رکھ لو. خوبصورت کتابوں کا ان کو شوق ہوگا کیونکہ وہ ڈیکوریشن پیس بن سکتی ہیں، یہ ٹیبل بکس بن جائیں گی، کافی ٹیبل. تو یہ ایک تو یہ کریں تو آرکائیوز میں دیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آئی ایم ویری امپریسڈ بائی پیپل لائک ڈان، جنہوں نے اپنے سارے اخباروں کو آرکائیو کیا، بڑی اچھی طرح سے کیا. اور ان کے یہاں ایک خوبصورتی یہ ہے کہ اخبار کے پاس دوسرے اخبار بھی آتے تھے، تو دوسرے اخباروں کا بھی آرکائیو انہوں نے کیا. اچھا آپ کو بتاؤں کہ تاریخ کیسے ملتی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح لکھتے بہت تھے. اگر آپ مسلم لیگ کے ڈاکومنٹس جو اس سندھ ہاؤس، گورنر ہاؤس کے اندر بھی ایک لائبریری ہے، اور بڑا مجھے مزہ آتا تھا جب میں آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوتا تھا، جب بیٹھتا تھا تو میں اتنا متاثر ہوا کہ اتنا لکھتے تھے. مسلم لیگ ڈاکومنٹس کا اگر آپ ذخیرہ دیکھیں تو وہ ان کے والد واجد شمس الحسن کے والد تھے، نام بھول رہا ہوں، جی نہیں، واجد شمس الحسن صاحب کے والد تھے نواب شمس الحسن صاحب، ہے نا، شمس الحسن نام تھا ان کا والد. ہاں مطلوب حسن بھی تھے، مگر ان کے واجد شمس الحسن کے والد سیکریٹری تھے مسلم لیگ کے بھی، ہے نا. تو جب پاکستان بنا تو وہ مطلوب حسن نہیں تھے، ان کا نام کچھ اور تھا. مجھے یاد بھی ہے، میرے والد صاحب کے دوست بھی تھے، قد میں چھوٹے تھے، بہت اسمارٹ انڈیویجول تھے. تو جب وہ یہاں آ گئے تو انہوں نے کہا جی قائد اعظم سے درخواست یہ کی کہ وہاں 13 بکسے ہیں مسلم لیگ ڈاکیومنٹس کے.
یعنی آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کتنے لوگوں نے محنت کی ہے. تو قائد اعظم نے ان کو فوراً واپس بھیجا کہ لے کر آؤ. تو وہ جو لے کر آئے وہ کراچی یونیورسٹی میں رہا, اور اس میں سے بہت لوگوں نے, مطلوب الحسن صاحب نے اور بہت سارے لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا. تو آؤٹ اسٹینڈنگ آرکائیو. اب یہ دیکھیں کہ مجھے پچھلے دنوں یہ پتہ چلا, میں گوگل بہت تلاش کرتا ہوں, تو پچھلے دنوں پتہ چلا کہ قائد اعظم کے ایک بھائی تھے احمد علی صاحب, اور احمد علی صاحب نے کسی سویڈش خاتون سے شادی کی. اچھا, اور قائد اعظم اپنی ول کے اندر 100 روپے ان کے لیے مہینہ چھوڑ بھی گئے تھے. اچھا, جب, اور یہ بھی میں نے کہیں پڑھا کہ قائد اعظم جب انگلینڈ جا رہے تھے, ان کی والدہ جب حیات تھیں, تو انہوں نے کہا کہ اس کو کہو کہ شادی نہ کرے, مگر یہ کہ جب ہارمون سوار ہوں تو کون رکتا ہے شادی سے. تو خیر انہوں نے کوشش کر لی ہوگی, بٹ ہی ہیڈ اے ڈاٹر بائی دا نیم آف فاطمہ. شی میریڈ اے جینٹلمین بائی دا نیم آف گافورڈ. تو مجھے پتہ یہ چلا کہ فاطمہ گافورڈ جناح جو ہیں ان کے پاس بہت ساری چیزیں کچھ ہیں, مجھے اندازہ یہ ہوا. اور میں تلاش کرتے کرتے پہنچا کہ زیورک آرکائیوز تک. تو مائی وائف واز گوئنگ, اپنے بریسٹ کینسر نے اسسٹیو ٹیکنالوجی فار ڈسیبلڈ پیپل کے لیے جا رہی تھیں, وہ ڈیوس پچھلے دنوں, کوئی 2 مہینے ہوئے. تو میں نے ان سے کہا تم زیورک آرکائیوز میں جا کر وہ دیکھ لو کہ کیا فاطمہ گافورڈ جناح نے کیا چیزیں چھوڑی ہیں. تو خیر وہ میں نے اب ریکویسٹ کی ہے پریزیڈنٹ آف سوئٹزرلینڈ سے کہ وہ وہاں, تو کوئی وہاں جب سمینہ علوی پہنچی تو وہاں سب کو بڑا تعجب ہوا, تم کیا تلاش کر رہی ہو, کیا کوئی آیا ہی نہیں تھا آج تک اس چیزوں کو دیکھنے کے لیے. تو میں نے ان کو پریزیڈنٹ کو خط لکھا ہے کہ یہ آپ نیشنل آرکائیوز میں بھیج دیے, کہ یہاں قدر ہوگی وہاں یہ. تو دیکھو پرانے ڈاکیومنٹس کو کسی نہ کسی انداز سے آپ اس کو کرتے رہیں, اور پھر آپ کی میموری بڑی اہمیت رکھتی ہے, آپ سب کی, کیونکہ آپ بڑے با علم لوگ ہیں. تو میں نے یہ جو خاتون ہے نا جس کو گلوبل ایوارڈز بہت سارے ملے ہیں, فلم پروڈیوسر بھی ہے, ہماری سندھ کی بچی ہے شرمین عبید. تو شرمین عبید نے ایک اورل آرکائیوز کا پروجیکٹ شروع کیا تھا, آپ میں سے کچھ لوگ واقف ہوں گے. اور میں بہت سارے لوگوں سے ہمیشہ کہتا رہا, ممتاز بھٹو صاحب سے کہتا رہا کہ بھائی لکھنے میں بہت لوگوں کو ٹائم لگتا ہے, ڈکٹیٹ کر دو. یہ جو خاور مہدی صاحب نے سکندر مرزا کی کتاب کے اوپر کتاب لکھی ہے, یہ بھی کوئی ریکارڈڈ کنورسیشنز ہیں اصفہانی صاحب وغیرہ کے, اس سے انہوں نے کتاب دی. تو میں آج کل لوگوں سے کہتا ہوں کہ ریکارڈ کر لو, بہت ہی آسان ہے, ایپس موجود ہیں, آپ کے ٹیلی فون پر موجود ہیں, آپ اپنی سوانح حیات ریکارڈ کر دیجئے, بچوں کو دے دیجئے, چاہے اس پر کوئی کام کرے نہ کرے ہیں. تو یہ ریکارڈنگ جو ہیں, اگر آپ نیشنل میوزیم جائیں لاہور میں جو مینار پاکستان کے پاس ہے, تو بہت سارے لوگوں کی ریکارڈنگز موجود ہیں. اور ریکارڈنگ سے اب ایک اور آسانی ہے, یو ول بی سرپرائز. پچھلے دنوں میری ایک تقریر لوڈ ہوئی, اس میں ہندی کیپشنز آنے لگے. تو میں نے فوراً دیکھا کہ بھائی یہ کیوں آنے لگے, لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیں گے کہ بھائی ہندوستان سے اس کا تعلق ہے. آج کل اعتراض میں دیر نہیں لگتی. تو اے آئی کے ذریعے آٹومیٹیکلی آ رہے ہیں, ہے نا. یعنی میری یوٹیوب کے اندر میری تقریر آج بھی میں لوڈ کروں کوئی بھی, تو اس کے اندر ہندی کیپشن آنے لگے, کلوز کیپشن, اے آئی کے ذریعے. آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اس میں چند سالوں کے اندر اردو آنے لگے گا. تو لہٰذا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو چیز بھی آپ اورل آرکائیوز میں آپ لوگ ریکارڈ کریں, یا سیاستدانوں سے کہیے, یا مورخین سے کہیے, اپنے استادوں سے کہیے کہ وہ ریکارڈ کریں, تو وہ ڈیجیٹائز ہو جائے گا, وہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا. اور آپ میں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لائبریری ہے نا, اس کو اب آپ فزیکل لائبریری مت سمجھیں, اس کو ڈیجیٹل سمجھیں. میں بھی کچھ کتابیں ڈیجیٹل انداز سے پڑھتا ہوں, وہ جو بک ہے اس کے اندر ہی پڑھتا ہوں. تو یہ ڈیجیٹل بکس کی طرف جائیں. پھر اتنا خوبصورت کام ہوا ہے اس وقت دنیا میں علم و ادب کے حوالے سے. ریختہ سے آپ واقف ہوں گے, بہت سارے لوگ آؤٹ اسٹینڈنگ. یعنی اس بات کا بھی امکان ہوا ہے کہ کبھی کبھی میں نے کوئی شعر کسی سے غلط منسوب کیا, پھر ٹویٹر میں کسی نے تلاش کر کہا کہ تو علامہ اقبال کا شعر ہی نہیں ہے نا. تو اتنی اچھی آرکائیو ہے ریختہ کی علم و ادب کے حوالے سے, اینڈ دیز تھنگز ول کیپ آن انکریزنگ. تو میں آپ کا برٹش لائبریری اپنے آپ کو پچھلے دنوں کھولا تھا کہ لوگ ہمیں جوائن کر کے ہماری لائبریری سے ایکسیس کریں. تو میں آپ سے, اور آپ لوگوں نے ایک بات کا ذکر کیا کہ کتابیں اب مہنگی بھی ہیں, میرے لیے بھی مہنگی ہیں. تو پچھلے دنوں جب میں وہاں سے یہاں آنے کی فکر کر رہا ہوں چند دنوں کے اندر,
تو میں نے ایک کام یہ کیا کہ اپنے سیکرٹری صاحب سے کہا کہ میں لائبریری سے اتنا مستفیض ہوتا تھا جو پریسیڈنٹ بلڈنگ میں ہے، تو مجھے اس بات کی اجازت دے دو کہ میں آپ کو کتابیں سجیسٹ کرتا رہوں گا، جو کرتا رہوں، جو آپ خرید لیتے ہیں، تاکہ آپ کی لائبریری کلیکشن اچھا ہو، اور دوسرے یہ کہ میں وہ پڑھ لیتا تھا لے کر۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں ٹائم، اکانومسٹ، نیوز ویک، سائنٹیفک امریکن، پاپولر سائنس، یہ 70s اور 80s میں خرید کر پڑھتا تھا۔ دین اٹ بیکیم سو ایکسپینسو کہ آئی اسٹاپ سبسکرائبنگ، زیرو پر آ گیا، اتنا مہنگا ہو گیا، اور آج بھی اتنا ہی مہنگا ہے۔ مگر جب میں نیشنل اسمبلی میں الیکٹ ہوا تو نیشنل اسمبلی کی لائبریری میں پڑھتا تھا ان کو، اور اب پریسیڈنٹس لائبریری میں پڑھتا تھا۔ تو میں نے وہاں ایک تیاری یہ کی کہ جب مجھے کتابیں، یہ جو میگزینز ہیں یہ بھیج دیا کرو، اور 3 مہینے بعد میں تم کو فزیکلی واپس بھی بھیج دیا کروں گا۔ تو میری بیوی، میں بڑا خوش اپنی بیوی کو بتایا تھا، اس نے کہا پتہ نہیں باقی صدور کیا کرتے ہوں گے، تم اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی کہ تمہارے ابا اس میں بڑے خوش ہیں۔ تنزیہ کہہ رہی تھی کہ اس میں بڑے خوش ہیں کہ جی لائبریری اور کتابوں سے ان کی دسترس رہے گی۔ تو جناب علی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس بات پر میں اینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کی رائے میں فرق ہوتا ہے نا، اور یہ صبر اور یہ ٹالرنس جو ہے، یہ علم کے ذریعے ضروری نہیں ہے کیا ہے۔ علم کو آپ ہر چیز کا پیناسیا بھی مت سمجھیے، کیونکہ میرے دل کے اندر ایک ہمدردی کی کیفیت ہے جس کا علم سے شاید تعلق نہیں ہے۔ اب میں کیوں چیلنج کر رہا ہوں اس بات کو، کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ امیجز اگر انسان کے اوپر ظلم کے آتے رہیں تو انسان کا دل نرم ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر جنگ و جدل کم ہو جائے گا اگر تعلیم یافتہ لوگ اقتدار میں ہوں گے۔ اس وقت جب میں مغرب کی طرف دیکھتا ہوں تو اس سے زیادہ تعلیم یافتہ جمہوریتیں دنیا کی تاریخ میں نہیں آئیں، اور جب میں انسانی ظلم کی طرف دیکھتا ہوں تو اس سے زیادہ ظلم انسانی تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو علم از ناٹ نیسسری دا ڈور ٹو ہیومینیٹیرینزم اور محبت۔ یہ محبت بغیر علم کے بھی موجود ہے، یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ خوبصورت بچہ، ماں باپ، اس کے رشتہ دار اس سے محبت کرتے ہیں، اٹ از جنرل، یہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہے انسان کے، اس کی ساکھ کے اندر موجود ہے، اور علم اس کا نہ بگاڑ سکتا ہے اس کا کچھ، نہ امپروو کر سکتا ہے۔ واقعی جب یہ کون سا کیمپ تھا عراق کے اندر جس کے اندر کی چیزیں آنے لگیں ظلم کے اعتبار سے، تب مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو سولجرز جو ہیں تو پڑھی لکھی قوم سے آئے ہیں، مگر انہوں نے بھی وہی ظلم کیا، اور وہ یہ ظلم باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی ہے۔ اٹس ناٹ اے میٹر آف علم اور لٹریسی، اٹس اے میٹر کہ میرا اور آپ کا مورل اینکر کہیں سے ملے، اور مورل اینکر کے ساتھ جب علم جوڑا جائے گا تب وہ اچھا انسان بنتا ہے، اس کے بغیر نہیں بنتا، اکیلے اس سے نہیں بنتا، کیونکہ دنیا کی طاقت اللہ میاں علم کے بغیر نہیں دیتا۔ تو دس از اے کمبینیشن وچ آئی تھنک پاکستان شوڈ بی اسٹرائیونگ فار۔ ویری امپورٹنٹ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے پاکستان کے اندر عورتوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، جب ہم ٹویٹر کو کیا کہتے ہیں انٹلیکچولی مینیج نہیں کر سکے، یا یوٹیوب کو نہیں مینیج کر سکے، یا ویکیپیڈیا کو مینیج نہیں کر سکے، تو ہم نے بین کر دیا۔ Doesn't that remind you of the Gutenberg press کی بیننگ for 300 years؟ اس سے ذرا سا محتاط رہیں کہ پاکستان کے اندر جذبات ہر اعتبار سے انسان کے اپنی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہو، اور پھر جب آزادی ہو تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مینڈیٹ کے اعتبار سے بھی آزادی ہو، اس کو آپ ریکگنائز کریں، کیونکہ یہ دستک میں کئی جگہوں پر کہہ چکا ہوں کہ یہ دستک جو دی ہے نوجوانوں نے ووٹ دے کر، یہ سوشو پولیٹیکل دستک ہے۔ دس از ناٹ اونلی پولیٹیکل، یہ وہ چیلنج ہے کہ 2 کروڑ 62 لاکھ بچے باہر ہیں، اور میں آپ ایلیٹ کو چیلنج کر رہا ہوں پچھلے کافی دنوں سے، مجھے بڑی تکلیف ہے۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اسکولوں کے باہر ہیں؟ کیوں؟ میرے بچے پڑھ رہے ہیں لہذا مجھے کوئی احساس نہیں۔ بچے میل نیوٹریشن ہے، مجھے کوئی احساس نہیں، ہے نا۔ کراچی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے، میرے اوپر بھی اچانک یہ راز فاش ہوا کہ 500 ملین گیلن آف سیویج واٹر ہم سمندر میں ڈال رہے ہیں، تو یہ بگاڑ کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہوتا رہا نا۔ تو اسی طرح سے اس حال کے حوالے سے یہ سوشو پولیٹیکل دستک ہے، اور اگر اس کو اپارچونیٹیز نہیں دی گئیں فار ایکسپریشن تو ملک کے اندر خرابی
کا امکان بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ میاں بھی لائسنس دیتا ہے، موقع دیتا ہے، آپ ریکور کریں۔ پھر آئی ہوپ کہ یہی اللہ کی محبت پاکستان کے ساتھ رہے اور ہم ان چیزوں سے سیکھتے ہوئے ایک اچھا معاشرہ اور ایک اچھا ملک تعمیر کریں جو دنیا کی ضرورت ہے۔ دنیا کو اس وقت اخلاقیات اور مروت ایتھکس سے آری ہے۔ ویسٹڈ انٹرسٹ کی دنیا ہے، اسرائیل کی دنیا ہے ویسٹڈ انٹرسٹ کے حوالے سے، عراق کو تباہ کرنے والی دنیا ہے فار آئل، وہ والی دنیا ہے۔ یہ کشمیر کو ایکسپلائٹ کرنے والوں کی دنیا ہے کیونکہ ان کا کلاؤٹ ہے۔ تو لہٰذا اکنامک کلاؤٹ اینڈ دین اے مورل اور ایتھیکل کلاؤڈ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یہ نبیوں کا زمانہ تھا کہ جب مورل اور ایتھیکل کلاؤڈ پہلے آیا اور باقی چیزیں بعد میں آئیں، مگر ہمارے زمانے کے اندر شاید اکنامک کلاؤڈ کہ آپ کی بات تو کوئی سنے، یہ اس غریب کی بات کا نہ کیفیت ہو کہ جو کھڑکی پر آپ کے دستک دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو پیشہ ہی بنایا ہوا ہے۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بڑی ذمہ داری ہے ہم سب کے اوپر اور آپ کے اوپر بھی ہے، اور میں آپ کا بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے علم کے قریب نوجوانوں کو لایا جاتا رہے، کیونکہ پاکستان کا مستقبل اسی علم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔